अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र व अशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला इला काफ़्फ़तिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अन्फ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव शान रमज़ान का प्रोग्राम, जो रोज़ाना इसी वक्त नशर किया जाता है। और इस खुसूसी नशरियात की खुसूसियत यह है कि इसके साथ साथ आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला भी जारी किया जाता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है तो आप भी स्टूडियो के इस नंबर पर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है सब्र शुक्र। कुरान मजीद में 103 मकामात पर सब्र का ज़िक्र आया और शुक्र को भी बार बार कुरान करीम ने ज़िक्र फरमाया। अब इस बारे में उलमा की 3 राय हैं। बाज़ उलमा की राय यह है कि सब्र अफजल है शुक्र से। दूसरा ओपिनियन यह है कि शुक्र अफजल है सब्र से। और तीसरा ओपिनियन ये है कि दोनों बराबर हैं, यकसा हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल नक़ल किया जाता है कि अगर ये दोनों सवारी बन जाएं, सब्र एक सवारी हो और शुक्र एक सवारी हो, तो मुझे कोई परवाह नहीं कि मैं दोनों में से किस में सवार होता हूँ। रमज़ान मुबारक की जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ फरमाई, उसी तवील रिवायत में जो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि शाबान के आखिरी दिन में आपने हमें इस्तक़बाल रमज़ान की एक अहमियत बताई, तो उसमें ये फ़रमाया था शहरुस सब्र व शहरुल मुवासात, कि ये महीना जो है ये सब्र का महीना, ये गमखारी का महीना है। और इसीलिए आज की गुफ्तगू का उन्वान मैंने मुंतखब किया है सब्र व शुक्र, कि हदीस में रमज़ान के साथ जोड़ दिया गया सब्र को। कुरान मजीद में अगर अब दोनों अंदाज़ हैं, अगर आप देखें कि सब्र को अहमियत दी गई और शुक्र को ज़िक्र किया गया, तो कहीं ये फरमाया अल्लाह ताला ने वसयज्ज़िल्लाहुश शाकिरीन, कि अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को बदला देंगे। और सब्र करने वालों के बारे में क्या फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वाले को बेहिसाब अजर देंगे। और दूसरी आयत में वलनजज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, हम बदला देंगे उन लोगों को जिन्होंने सब्र किया बेहतर बदला उससे जो वो करते थे, यानी अमल से बेहतर उसका बदला दिया जाएगा। ये ताबीर है। जो आयत शुरू में मैंने पढ़ी है ये सूरह बकरा की है, जिसमें अल्लाह ताला ने बड़ी तफसील से सब्र करने वालों की सिफत बताई। पहले ये बतलाया कि आजमाइश के तरीक़े क्या होंगे। अच्छा, पहले सब्र के माना भी समझ लें आप। सब्र के माना क्या हैं? रुकना। सब्र के 3 किस्में बयान की जाती हैं। एक होता है सब्र अलल मुसीबत, जो आम तौर पर मशहूर है, मारूफ़ है, लोग जानते हैं कि जब कोई मुसीबत आई तो सब्र कर लें।
ایک دوسری صبر کی قسم ہے صبر علی الطاعت، کہ آدمی اطاعت پر جمع رہے، نیکیوں پر جمع رہے۔ رکاوٹیں آ رہی ہیں، کچھ ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہے جو طعنہ و تشنیع سے متعلق ہیں، لیکن یہ عبادت کرنے والا عبادت پر جمع ہے۔ اور تیسری قسم جو صبر کی ہے وہ صبر عن المعصیت، کہ انسان گناہوں سے رک جائے۔ حالات ایسے ہیں کہ وہ گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے، لیکن اس وقت گناہ سے اپنے آپ کو روک لے، یہ بھی صبر ہے۔ قرآن مجید میں یہاں پر سورہ بقرہ میں یہ آیت ذکر فرمائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ہم بندے کو آزماتے کن کن طریقوں سے ہیں۔ یہ دنیا دارالامتحان، دارالمحن، آزمائشوں کا مکان ہے۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو اسی دور سے گزرنا ہے جس میں اس کی آزمائشیں ہو رہی ہے، اور اس پر وہ صبر کر رہا ہے یا بے صبرہ ہو رہا ہے۔ تو ان آزمائشوں کے طریقوں کو اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پہلا درجہ، پہلی آزمائش ڈر کے ذریعے سے۔ وہ ڈر کس کا ہو سکتا ہے؟ کسی دشمن کا ڈر بھی ہو سکتا ہے، بیماری کا ڈر بھی ہو سکتا ہے، فقر و فاقے کا ڈر بھی ہو سکتا ہے۔ غرض ہر طریقے کا ڈر اس میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ خوف کے ذریعے آزمائیں گے۔ والجوع، دوسرا طریقہ آزمائش کا، بھوک آئے گی، تنگی آئے گی، فقر و فاقے کی نوبت آئے گی، یہ بھی ایک آزمائش کا طریقہ ہے اللہ کی طرف سے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کمی آئے گی مال میں، جانوں میں اور پھلوں میں۔ یہ تین الفاظ ذکر فرمائے۔ مالوں میں کمی کا مطلب بزنس میں لاس ہو گیا، مال تھا چوری ہو گیا، یہ مالوں میں کمی آ گئی۔ انفس، جانوں میں کمی مطلب اپنی اولاد میں سے کسی کا انتقال ہو جائے گا، یا اپنے رشتہ داروں میں سے کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے گا، یہ جانوں میں کمی، فیملی میں کمی ہو رہی ہے۔ والثمرات، اور پھلوں میں کمی۔ پھلوں میں کمی کا مطلب نفع کم آیا، بزنس تو چل رہا ہے لیکن نفع کم آیا۔ یا باغ ہے، درخت پر پھل لگے ہوئے ہیں، لیکن جیسے گزشتہ سالوں میں پھل نکلا کرتے تھے اتنے پھل نہیں آئے، کم پھل آئے ہیں، کسی پھل کی بیماری کی وجہ سے یا کوئی آفت کی وجہ سے یا بارش کی کمی کی وجہ سے۔ تو ان طریقوں سے اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کے لیے۔ کون صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو مصیبت کے وقت میں یہ جملہ کہیں۔ بہترین جملہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جس کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا پڑھ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ وللہ ما اعطا ولکل عندہ اجل مسمى، بس اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اس صبر کرنے پر، مصیبت کے اوپر اس موقع پر صبر کرنے پر اللہ اس نعمت کو جو اللہ نے چھین لی اس کے بدلے میں بہتر عطا فرماتا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت ملتی ہے کہ جس وقت ابو سلمہ کا یعنی ان کے شوہر کا انتقال ہوا، میں سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر تو کون ہو سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، ہمیں پتہ تھی یہ دعا، تو ہم نے دعا پڑھ لی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا؟ ابو سلمہ سے بہتر شوہر عطا فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ تو مصیبت کے موقعوں پر اللہ کو یاد کرنا۔ ایک بات اس میں
ساتھ ساتھ چلے کہ صبر مصیبت پر جو ہوتا ہے یہ بالکل عین موقع مصیبت پر صبر ہو، ورنہ جب برسوں گزر جاتے ہیں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ اس لیے کہ وقت ایک بہترین مرہم ہے، زخموں کا مرہم ہے۔ کتنی ہی بڑی مصیبت ہو، کچھ دن وہ بہت بڑی لگتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے، اور پھر یہ دنیا کے جھمیلوں میں وہ مصیبت بھول بھی جاتا ہے انسان۔ لیکن جو موقع مصیبت، جو عین وقت تھا جس وقت یہ مصیبت پہنچی، اسی وقت صبر کیا جائے۔ حدیث میں اس کے لیے لفظ ہے انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، بے شک صبر تو صدمہ اولا کے وقت ہے، یعنی مصیبت کے پہنچنے کا پہلا موقع، پہلا وقت، اس وقت صبر۔ ایک بوڑھی عورت تھی جس کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، وہ اس کی قبر پر بیٹھ کر چلا رہی تھی، رو رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو آپ نے اس کو صبر کی تلقین کی۔ اس نے کہا کہ آپ کیا جانیں مصیبت کیا ہوتی ہے، اس کے لیے واقعی مصیبت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے بڑھ گئے، صحابہ کرام نے اس عورت سے کہا آپ جانتی ہو تم نے کیا کیا؟ الٹا کر جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کو احساس ہوا، وہ فوراً آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، اس نے معذرت کی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ہیں، میں نے آپ کو الٹا کر جواب دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جو صبر کا حقیقی وقت ہے وہ صدمہ اولا کے وقت ہے۔ جیسے ہی خبر آئی فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، بس اسی وقت صبر کر لے کہ اللہ کی طرف سے تھا۔ ہر ایک کا وقت آ گیا ہے، اور جب وہ آئے گا تو چلا جائے گا اس دنیا سے۔ ہمارے معاشرے میں ایک لفظ بہت زبان زد ہے، یعنی لوگوں کے اندر عام ہے جو بول دیتے ہیں، بہت جلدی موت آ گئی۔ یہ لفظ غلط ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بہت جلدی چلا گیا، یہ بھی غلط ہے۔ جو جا رہا ہے اس کے وقت پر جا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کی طرف سے وقت آئے گا وہ مؤخر نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب ان کا وقت آ جائے گا نہ ایک گھڑی آگے ہوگا نہ ایک گھڑی پیچھے، یعنی ایگزیکٹلی اسی دن، اسی منٹ، اسی سیکنڈ پر اس کی موت آنی تھی۔ یہ اللہ نے لکھ رکھا تھا، اس لیے موت آئی ہے۔ تو یہ کہنا کہ بہت جلدی چلا گیا، یہ عمر مرنے کی نہیں تھی، جوانی میں چلا گیا بہت جلدی، یہ سب غلط لفظ ہیں۔ اس لفظ سے گویا ہم اس بات کا اقرار نہیں کر رہے ہیں کہ اس کا وقت مقرر تھا جب وہ مرا ہے۔ اس لیے ایسے الفاظ کہنے سے باز آ جائیں۔ دیکھیں جب بھی کسی کی میت میں آپ جاتے ہیں تعزیت کے موقع پر، تو کچھ نہ کچھ اس طرح کے الفاظ سننے کو مل جاتے ہیں جو غیر شرعی ہیں، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ لفظ کتنا بہتر ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ لفظ بھی اس امت کو دیا گیا، بہترین لفظ، اس لیے کہ اگلے انبیاء کرام میں حضرت یعقوب علیہ السلام جن کو ایک بڑی مصیبت پہنچی تھی، یوسف علیہ السلام کی گمشدگی، وہ اس پر روتے رہتے تھے۔ تو جو واقعے میں الفاظ ہیں وہ یہ استعمال ہے، یا اسفا علی یوسف، یعقوب علیہ السلام یہ کہتے تھے ہائے افسوس یوسف پر، ہائے افسوس یوسف پر۔ یہ الفاظ جو اس امت کو ملے وہ اگلے امتوں میں نہیں تھے۔ اور اس ایک لفظ کے اندر دو الگ الگ مضمون ہیں، یعنی سینٹنس ایک ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن اس میں دو الگ الگ جملے ہیں، اور دونوں کے اندر صبر کی تاکید کی گئی، تلقین کی گئی۔ پہلا جملہ ہے انا للہ، ہم سب اللہ ہی کے ہیں۔ جب ہم سب اللہ ہی کے ہیں تو اللہ کو اختیار ہے، جب جس کو چاہے اپنے پاس بلا لے،
جس کو چاہے جس وقت تک چاہے دنیا میں رکھے، اس کے بعد اس کو موت دے، یہ اللہ ہی کے اختیار میں۔ گویا پاور اللہ کو حاصل ہے، مالک اللہ ہے، وی آر belongs ٹو اللہ۔ جب ہمیں اس بات کا یقین ہے تو پھر کسی کے موت پر صدمہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس یہ جو مرا ہے، اس کا جو انتقال ہوا ہے اس کے وقت پر ہوا ہے، ہم سب اللہ ہی کے، یہ بھی اللہ کا تھا، اللہ نے اس کو بلا لیا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس دوسرے جملے میں اس طریقے سے صبر ہے کہ یہ آج گیا ہے، کل جب ہماری باری آئے گی ہم بھی جائیں گے۔ وہ شاعر نے کہا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ تو جو بھی جا رہا ہے وہ ہم سے بس آگے جا رہا ہے، ہم اس کے پیچھے جانے ہی والے ہیں۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت سادہ الفاظ میں کہہ گئے، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، اور مظہر در حقیقت گھر گیا، کیونکہ ہمارا ٹھکانہ تو دراصل اللہ کے پاس ہے۔ دنیا تو ہمارے لیے ایک عارضی قیام گاہ ہے، ٹیمپریری اسٹے ہے دنیا میں، یہاں سے تو ہر ایک گزرنے ہی والا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں لکھا ہے، اس لیے جو اس دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ گویا ہمارے لیے یہ ایک دنیا ٹرانزٹ کی طرح ہے۔ جب سفر کرتے ہیں آپ تو درمیان میں کسی جگہ ایئرپورٹ پر ٹرانزٹ ہوتی ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے، وہ وقت گزرنے کے بعد آپ دوسری فلائٹ سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو وہ جو ٹرانزٹ کا ایریا ہے، لاؤنج جو ہے وہ بہترین ہے، خوبصورت ہے، پرسکون ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا آپ وہاں رہنے کے لیے گئے؟ نہیں۔ جیسے ہی آپ کی فلائٹ کا اناؤنسمنٹ ہوگا آپ آگے بڑھیں گے، حالانکہ آپ بہت کمفرٹیبل ہیں وہاں۔ اسی طرح دنیا کے اندر اس لاؤنج سے ہم کو گزرنا ہے بس۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، فرمایا انسان ازلی تو نہیں لیکن ابدی ضرور ہے۔ ازل کا مطلب پچھلے زمانے میں ہمیشہ سے ہو، وہ تو نہیں ہے، جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے وہاں سے اس کو وجود ملا ہے، لیکن جب سے پیدا ہو گیا اب اس کے بعد سے یہ مستقل ہے، یہ ابدی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کچھ عرصہ ماں کے پیٹ میں رہا ہے جب تک اللہ نے چاہا، اس کے بعد اس دنیا کے اندر آیا، پیدا ہوا، اس کے بعد جب تک اللہ نے چاہا وہ دنیا میں رہا، اس کے بعد اس کو موت آ گئی، قبر میں ڈال دیا گیا، قبر میں جانے کے بعد کچھ عرصے قبر میں رہے گا، اور پھر جس وقت اللہ چاہیں گے پھر قبر سے اٹھایا جائے گا، اور اس کی منزل آگے ہے، پھر یا تو جنت اس کی منزل ہے یا جہنم اس کی منزل ہے۔ یہ 2 راستے اللہ نے بتا دیے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے راستے بتا دیے دونوں طرف کے۔ یا تو وہ جنت والا راستہ اختیار کر لیا، نیک اعمال کر کے جنت میں پہنچ گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو گیا، خالدین فیہا ابدا، کبھی اس میں فنا نہیں ہے۔ یا تو اس نے کفر کیا، شرک کیا، اللہ کی ناراضگی مول لی، جہنم میں ڈال دیا گیا، لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں پر بھی موت نہیں آئے گی، اور نہ ایسی زندگی ہے جس کو زندگی کہی جائے۔ تو اس کا مطلب جو جنت میں گیا وہ بھی ہمیشہ رہے گا، جو جہنم میں گیا وہ بھی ہمیشہ رہے گا، تو ابدی ہو گیا انسان۔ تو جو دوسرا جملہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس میں اس طریقے سے صبر ہے کہ ہم سب اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہ اگر چلا گیا تو ہم بھی جانے والے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے والد عباس ابن عبد المطلب جو آپ کے چچا ہوتے ہیں، ان کے انتقال پر بہت سے لوگ آئے تعزیت کے لیے، لیکن جس انداز میں ایک دیہاتی نے، ایک عربی نے تعزیت کی، مجھے
قرار اور سکون آ گیا۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی کس انداز میں کی، کیا الفاظ کہے اس نے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس بیہاتی نے یہ کہا کہ عبداللہ ایک بات بتاؤ، اگر تمہارے والد زندہ رہتے ہیں اور عمر ملتی ان کو 100 سال 200 سال، تم ان کی خدمت کرتے رہتے، یہ ایک آپشن ہے۔ دوسرا ہے کہ اب ان کے انتقال پر جو تم کو اجر و ثواب ملے گا صبر کرنے پر، جو آخرت میں اس کا بے انتہا بدلہ ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے حساب اجر ملے گا۔ تو بھلا بتلاؤ وہ اجر بہتر ہے یا تمہارے والد صاحب کا یہاں زندہ رہنا بہتر؟ تو انہوں نے کہا یقیناً اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ بے انتہا اجر ہے، اور اس اجر پر جو نعمتیں ملے گی وہ بہتر ہے۔ پھر کہا کہ اچھا یہ بات بتاؤ، تم اپنے والد کا زیادہ خیال رکھ سکتے تھے یا اللہ جو ان کا خالق ہے، مالک ہے، محسن ہے، وہ ان کا خیال رکھ سکتا ہے؟ کون لک آفٹر بیٹر کر سکتا ہے، تم یا اللہ؟ تو میں نے کہا کہ اللہ، جس نے ان کو پیدا بھی کیا، ان کی ضرورتیں پوری کی، ان پر انعامات فرمائے۔ کہا بس وہ تم سے بہتر ہاتھ میں گئے ہیں، تو اس لیے پھر کیا فکر کی کیا بات ہے؟ بس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اس پر مجھے صبر آ گیا۔ بہت آسان الفاظ میں اس نے یہ بات بتا دی کہ تم سے بہتر ذات کے پاس وہ گئے ہیں، اس لیے صبر کرنا ہی چاہیے۔ صبر اور شکر یہ دونوں پیرالل ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور اسی پر آج ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اگر دوران گفتگو آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ بریک کے بعد یہ سلسلے گفتگو جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔